नमक मिर्च डालना भूल गई हो क्या खाने में? यज़दान गुस्से में प्लेट जमीन पर मारी थी। वानिया हैरान थी। उसने बिल्कुल परफेक्ट खाना बनाया था यज़दान की पसंद के मुताबिक, लेकिन आज फिर उसे पसंद नहीं आया था। गुस्से से खोलता वो कुर्सी घसीटता उठ खड़ा हुआ और फिर गुस्से भर में अपना पर्स उठाता बाहर जाने लगा। खाना तो खा के जाएं। मनहूस ख्यालात और बीमार सोचे तुमने इस खाने में घोल दी हैं। इस खाने को तुम ही खा लो। तनफ्फुर से कहता वो पलट गया था। वानिया पीछे टूटी प्लेट की करचियां समेटने लगी। ऐसे ही कांच जैसे शफाफ आंसू उसकी आंखों से टपक रहे थे। ये आज की बात नहीं थी, रोज का मामूल था। यज़दान का रवैया दिन ब दिन उसके साथ बदतर से बदतर होता जा रहा था। कभी कभार वो अपनी सूरत आईने में देखती, क्या वो पहले जैसी खूबसूरत नहीं रही? शादी के 2 साल कितने खूबसूरत गुजरे थे, लेकिन यज़दान शाह को औलाद की तलब थी। वो ना दे सकी। 4 साल गुजरने के बावजूद वो भी औलाद थी। इसी वजह से वो दिन ब दिन उससे दूर होता जा रहा था। सारे बर्तन समेट दिए, खाना भी वापस रख दिया। उसने खुद भी खाना नहीं खाया था। कमरे में आकर वो उसका इंतज़ार करती रही, लेकिन ये इंतज़ार बहुत ही तवील हो गया था। पूरी रात यज़दान शाह घर नहीं आया और वानिया की आंखें उसके इंतज़ार में जागती रहीं। सुबह वो 9 बजे घर आया था। वहीं अकड़ मजाजी और चेहरे पर सर्द तासुर थे। कहाँ थी आप पूरी रात? मैं इंतज़ार करती रही आपका, वो बेचारगी से कहती बहुत ही मजलूम लग रही थी। यज़दान ने हकारत से उसकी तरफ देखा था। मेरी मर्जी, मैं जहाँ जाऊँ। तुम मुझे पाबंद नहीं कर सकती हो वानिया हसन। तुम्हारी शक्ल देखकर मुझे बेजारी महसूस होती है। वो वासे अपनी नफरत का इजहार कर रहा था और वो खामोश बैठी रही। उसकी आंखें पानी से भर गई थी। क्या मैं आपको इतनी बुरी लगती हूँ? यज़दान ने तनफ्फुर से उसे देखा। बहुत ज़्यादा। चूंकि मुझे तुम्हारे वजूद से फल नहीं मिल सका, मेरी जो ख्वाहिश थी वो सब खत्म हो गई। एक औलाद तो तुमसे मांगी थी, एक औलाद तो तुम मुझे दे ना सकी। बाकी जिंदगी में बचा ही क्या है? उसके अल्फाज तल्ख थे। क्या मेरा वजूद इतना गैर अहम है आपके लिए? मैं पूरी रात जाकर आपका इंतज़ार करती रही और आप भी आकर मुझे ऐसी बातें सुना रहे हैं। वो आंखों से आंसू साफ कर रही थी। जो चीज़ फ़ायदा न दे उसे घर में रखने का क्या फ़ायदा? वो आज जैसे सर्द मेहरी की सारी हदें पार कर रहा था। वानिया हैरत से उसे देख रही थी। उसकी आंखों में क्या नहीं था? तकलीफ, गैर अहम होने का एहसास और दिल की अजियत उसकी आंखों से पढ़ी जा सकती थी। अभी अगर तुम्हें घर से निकाल दूं तो कौन रखेगा तुम्हें? अपने घर में तुम्हारे भाई भाभी जो तुम्हें 2 वक्त का खाना भी नहीं खिला सकेंगे। इतनी गैर अहमियत, इतनी गैर अहम शख्सियत हो तुम इस दुनिया में। यज़दान शाह के लहजे में बला की हकारत थी। वो खामोश बैठी रही। बोलने के लिए अल्फाज बाकी ना रहे थे। लब काटते अब वो कोई गिला शिकवा ना कर सकी थी। नाश्ता लाऊं आपके लिए? कोई ज़रूरत नहीं है मुझे तुम्हारे नाश्ते की। बहुत ही शानदार नाश्ता करके आया हूँ। वो फख्र से उठा और बेड पे चला गया था, जबकि वो वहीं बैठी रह गई, बिल्कुल अकेली तन्हा। लेकिन नहीं जानती थी कि तकदीर अभी उसे मज़ीद आंसू देने वाली है। वानिया और यज़दान की शादी 4 साल पहले हुई थी। ये बिल्कुल अरेंज मैरिज थी। ये बिल्कुल अरेंज मैरिज थी। लेकिन वानिया की मनमोहनी सूरत और उसकी खूबसूरती ने यज़दान को अपना असीर कर लिया था। यही वजह थी कि उसके हुस्न के सहर में गिरफ्तार उसके साथ जिंदगी गुजारने लगा। उसके घर वाले दूसरे शहर में रहते थे, लेकिन यहाँ वो अपना बिजनेस कर रहा था। फिर तकदीर ने साथ पकड़ा, वानिया उसकी जिंदगी में आई तो बिजनेस आसमान से बातें करने लगा। महज कुछ अरसे में ही वो कामयाब बिजनेसमैन बन के उभरा था। पैसों में खेलता अपना घर भी उस शहर में खरीद लिया। बाकी सब घर वाले दूसरे शहर में रहते और यहाँ वो वानिया के साथ इस शहर में। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसके घर वालों ने एहसास दिलाना शुरू किया, 3 साल हो गए तुम्हारी शादी को, कब औलाद होगी? क्या यूं ही बे औलाद बनकर सारी जिंदगी गुजारोगे? सब सही उसने वानिया को जहनी टॉर्चर करना शुरू कर दिया था। वो न सिर्फ औलाद के ताने देता, बल्कि उसे इस बात का भी एहसास दिलाता कि उसने उसे घर में रख कर बहुत बड़ा एहसान किया हुआ है, वरना अगर यज़दान ने उसे छोड़ दिया तो वो 2 रोटी को भी तरसेगी। वानिया के लिए जिंदगी बड़ी ही भयानक हो गई थी। शुरू शुरू में तो गौर से डॉक्टर के पास लेकर गया। डॉक्टर ने भी उसे तसल्ली दी थी, आपकी रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक है, बस खुदा की तरफ से देर है। मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर क्या कॉम्प्लिकेशन है।
حالانکہ رپورٹس میں کوئی مسئلہ نہیں آ رہا۔ ڈاکٹر خود پریشان تھی۔ وہ انگلیاں چٹکاتے کہنے لگی، ڈاکٹر صاحب پلیز میری مدد کریں، کوئی ایسی دوا دیں جس سے میں جلد پریگننٹ ہو جاؤں۔ میری زندگی کا معاملہ ہے، میرے شوہر کا رویہ دن بدن مجھ سے تبدیل ہوتا جا رہا ہے۔ اس کے چہرے پر بیزار کی اور یزدان کا اس سے خوف تھا۔ ڈاکٹر اسے سمجھاتے ہوئے کہنے لگی، بہت ہی غلط بات ہے، ہو سکتا ہے کہ ان میں ہی کوئی مسئلہ ہو، آپ ان کی بھی ٹیسٹ کروائیں۔ یہ سن کر وہ خاموش ہو گئی تھی۔ یہ بات تو وہ کبھی بھی یزدان سے نہیں کہہ سکتی تھی۔ پہلے اس کے ساتھ اتنے برے لہجے میں بات کرتا تھا، اگر ایسی کوئی بات کرتی تو شاید وہ اسے مارنے سے بھی گریز نہ کرتا۔ 24-25 سال کی لڑکی ایک 40 سالہ عمر رسیدہ عورت کی طرح ہو گئی تھی۔ یزدان کے رویے نے اسے اندر سے توڑ کے رکھ دیا تھا۔ جتنا تو وہ جانتی تھی کہ یزدان نے اگر اسے چھوڑ دیا، کسی اور سے شادی کر لی تو وہ کہاں جائے گی۔ بھائی بھابھی اسے کبھی اپنے گھر میں جگہ نہیں دیں گے، کیونکہ ان کے حالات بالکل بھی ٹھیک نہیں تھے۔ 4 بچوں کے ساتھ وہ آج کل قسم پریسی کی زندگی گزار رہے تھے۔ جس وقت اس کی شادی ہوئی تھی، بھائی کے کپڑے کا اچھا کام چل رہا تھا، لیکن اب ان کے 4 بچے تھے، وقت نے پلٹا کھایا اور ان کی دکان بالکل بیٹھ گئی۔ نقصان پہ نقصان ہونے لگا۔ بھائی خود بھی گردے کے مریض بن کے رہ گئے تھے۔ اب پہلے جیسے ہمت نہ رہی تھی ان کے اندر۔ اوپر سے بیوی ایسی ملی، زبان دراز، ہر وقت لڑائی جھگڑا کرنے والی شمیم بھابھی، جو کسی آفت سے کم نہ تھی۔ وہ مہکے کا رخ کم ہی کرتی تھی اور اسی بات کا فائدہ یزدان اٹھا رہا تھا۔ اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، وہ جس طرح چاہے اس کے ساتھ سلوک کر سکتا ہے۔ کبھی رات بھر گھر نہ آتا تو گھر آنے کے بعد اس کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کرتا کہ وہ کافی گھنٹوں روتی رہتی۔ ذہنی ٹوٹ پوٹ کا شکار وہ ایک ٹوٹی بکھری ذات بن گئی تھی، جسے سمیٹنے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ خالی دل خالی آنکھیں لیے وہ اپنا مردہ جذبات کو روزانہ تھپک تھپک کر سلانے کی کوشش کرتی۔ ایک موم سی امید تھی یزدان کا رویہ اس کے ساتھ ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر اس دن خود پر توجہ دینا شروع کر دی۔ آج بھی تیار ہو کر وہ بلا کی خوبصورت لگ رہی تھی۔ لمبے سیاہ بال پشت پر بکھرے تھے اور اس نے فیروزی رنگ کا سوٹ پہن لیا۔ گوری رنگت کھل اٹھی تھی۔ آئینے میں اپنے آپ کو دیکھتی وہ مسکرا رہی تھی، حالانکہ دل بجھا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر بعد یزدان آفس سے آیا تھا۔ وہ اس کے لیے چائے بنانے لگی، لیکن اس کی تیاری دیکھ کر یزدان کی آنکھوں میں حقارت اتر آئی تھی۔ کیا ضرورت ہے تمہیں اتنا بڑھنا سنورنے کی؟ تمہارا اب یہ رنگ روپ، یہ حسن مجھے اپنی طرف مائل نہیں کرے گا، کیونکہ تم ایک ایسا درخت ہو جو ہرا بھرا تو ہے لیکن اس پر پھل نہیں لگتا۔ بے اولادی کے تانے نے اس کے جسم سے روح کھینچ لی تھی، جیسے ایک دم ہی چہرے کی رنگت زرد پڑ گئی۔ ہنستا مسکراتا اس کا چہرہ بجھ گیا تھا۔ بھلے دیر سے ہی صحیح، آپ دیکھیے گا، اللہ ہمیں اولاد ضرور دے گا۔ اس کی بات کا اثر زائل کرتی ہوئی وہ اس کے قریب ہی بیٹھ گئی تھی۔ مجھے نہیں لگتا کہ اس ڈالی پر کوئی پھل لگنے والا ہے۔ روزانہ امی کے فون آتے ہیں، مجھے بلا رہی ہیں، وہ تو میں تمہیں ساتھ لے کر جا نہیں سکتا، وہاں جاؤں گا تو وہ پھر سے دوسری شادی کے لیے زور ڈالیں گی۔ دل تو چاہ رہا ہے کہ اس بار انہیں ہاں کر دوں۔ وانیا کا چہرہ دھواں دھواں ہو رہا تھا۔ وہ بالکل ساکت بیٹھی رہ گئی تھی۔ جب ہم سفر ایسا ہو، پل پل تکلیف دینے والا، تو ساری دعائیں ساری امیدیں بیکار جاتی ہیں، اور اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ اور وہ بالکل خاموش ہو کے رہ گئی تھی۔ لیکن یزدان کے شب و روز زیادہ تر گھر سے باہر گزرنے لگے۔ وہ پوری رات اکیلی بیٹھی رہتی اس خالی گھر میں، اس کا انتظار کرتی رہتی۔ کچن میں رکھا کھانا رکھا ہی رہ جاتا، لیکن اسے کھانے والا کوئی نہ ہوتا۔ نہ قدموں کی آہٹ ہوتی اور نہ ہی کسی برتن کی کھنکار۔ وہ کمرے میں کسی مردار کی طرح بیٹھی یزدان کا انتظار کرتی رہتی۔ پھر قسمت نے اسے ایسا دھوکہ دیا کہ وہ کہیں منہ چھپانے کے لائق نہ رہی تھی۔ اس دن وہ لاؤنج کی صفائی کر رہی تھی، اپنے آپ میں مگن، لیکن قدموں کی چاپ پر اس نے سر اٹھا کے دیکھا۔ یزدان کو دیکھ کر اس کی آنکھیں چمک اٹھی تھی، لیکن اس کے پیچھے آنے والی ماڈرن اور فیشنیبل لڑکی جو بڑے تفکر سے اس گھر کو دیکھ رہی تھی، جیسے وہ اس گھر کی مالکن ہو۔ پورے 2 دن بعد وہ آیا تھا، جبکہ وہ پینٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ آپ آگے؟ یہ کون ہے؟ کیا کوئی مہمان ہے؟ اس کے بعد بھی پیچھے کھڑی لڑکی زور سے ہنسی تھی، جیسے اس کا مذاق اڑا رہی ہو۔ یزدان نے سنجیدگی سے اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ جو خوشی تو مجھے پچھلے 4 سالوں سے نہ دے سکی،
وہ کشمالہ نے مجھے 1 مہینے میں دے دی۔ دیکھ، میرا دل جیت لیا اور میرے دل میں اپنے لیے ایک مضبوط جگہ بنا لی۔ تو اس کی جیت ہوئی اور تمہاری ہار۔ کیا مطلب آپ کا اس بات کا؟ اس کا ذہن بالکل سن ہو گیا تھا۔ جیسے یزدان مسکرایا تھا۔ سوری ڈیئر، معذرت، شاید تمہاری اور میری زندگی کا سفر یہیں ختم ہوتا ہے۔ یہ کشمالہ ہے میری دوسری بیوی۔ 1 مہینے پہلے ہی میں نے اس سے شادی کر لی تھی۔ اب یہ میرے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ اس لیے میں نے خواہش پوری کر دی۔ اس نے میری خواہش پوری کر دی تو اس کا حق بنتا ہے کہ میں بھی اس سے کیا گیا وعدہ پورا کروں، جو تمہاری طلاق کا وعدہ تھا۔ یہ رہے تمہاری طلاق کے پیپرز، اینڈ یو گیٹ آؤٹ ناؤ۔ اس نے طلاق کے پیپر وانیا کے منہ پہ مارے اور انگلی سے اسے دروازے کی طرف اشارہ کیا تھا۔ وانیا کو لگا اس کے سر سے کسی نے چھت کھینچ لی ہو۔ وہ بیچ بازار میں بالکل برہنہ کھڑی ہے اور ارد گرد کے لوگ اس سے پتھر مار رہے ہیں، اس کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ کشمالہ چنگم چباتی ہوئی یزدان سے کہنے لگی، گھر تو تمہارا بہت ہی خوبصورت ہے۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ میں اس گھر کی ملکہ بننے والی ہوں۔ واو، کیا قسمت پائی ہے میں نے۔ وہ بڑے فخر سے کہتی، اب پورا گھر ایسے دیکھ رہی تھی جیسے انہوں نے یہ گھر ابھی ابھی خریدا ہو۔ لیکن وانیا کا وجود ساکت تھا۔ یزدان نے اسے طلاق دیتی تھی کیونکہ اس نے دوسری شادی کر لی تھی اور اس کی دوسری شادی خوش قسمتی سے حاملہ ہو گئی تھی۔ اب اس کا یہاں رہنا کوئی جواز نہیں بنتا تھا۔ وہ ایک دم ہی یزدان کے لیے نامحرم ہو گئی تھی تو یزدان اس کے لیے، اس نے نظر اٹھا کر اس نامحرم کی طرف دیکھا بھی نہیں، لیکن اس کے خاموش لب، خاموش آنکھوں میں ایک صدا تھی، ایک ایسی بد دعا جو وہ کہہ نہیں رہی تھی، لیکن اس کی آنکھیں، اس کے لب، اس کا کانپتا دل بلند الفاظ میں صدائے دے رہا تھا۔ موج جیسی خاموشی اس کے گرد چھائی ہوئی تھی۔ پھر اس نے بیگ میں چند کپڑے رکھے، لیکن کشمالہ نے جانے سے پہلے اسے آواز دی تھی، رکو لڑکی، دیکھو یزدان، کہیں یہ تمہارا کچھ لے کے تو نہیں جا رہی، کوئی خاص چیز، گولڈ جویلری وغیرہ یا پھر پیسے؟ وانیا نے اس کے سامنے پورا بیگ پلٹ دیا تھا۔ میرا زیور، میرا سب کچھ۔ یہ سامنا کھڑا شخص تھا جسے میں نے ٹوٹ کر محبت کی تھی۔ جب اس نے مجھے توڑ دیا تو مجھے کسی زیور کی کوئی ضرورت نہیں، اور یہ بے وفا اور دغا باز انسان آپ کو ہی مبارک ہو۔ ایک وقت آئے گا جب یہ میری وفا اور میری محبت کے بارے میں ضرور سوچے گا۔ اس نے بس اتنا ہی کہا تھا۔ نہ کوئی واہ ویلا، نہ آنسو، نہ رونا دھونا، نہ کوئی ہنگامہ۔ چپ چاپ بیگ اٹھائے رکشہ کر کے وہ بھائی کے گھر پہنچ گئی تھی۔ طلاق کے پیپر اس نے بیگ کے جیب میں رکھ لیے تھے۔ یہ اس کا حوصلہ ہی تھا، ورنہ اس کی ذات جس طرح ٹوٹی بکھری حالت میں تھی، شاید اس کی جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو وہ وہیں پر ڈھہ جاتی۔ رات کے 3 بج رہے تھے جب اس نے بھائی بھابھی کی دہلیز کا دروازہ بجایا تھا۔ روتا چہرہ، ملنگچے کپڑے، بکھرے بال اور ہاتھوں میں تھاما بیگ۔ بھائی کو بہت کچھ کہہ گیا تھا، وہ کچھ سوال نہ کر سکے تھے۔ شمیم بھابھی نے اسے حیرت سے دیکھا تھا۔ کیا ہوا وانیا، سب خیریت تو ہے؟ انہیں نند کا آنا ناگوار گزرا تھا۔ ظاہر ہے گھر کے اتنے خراب حالات، 4 بچوں کا ساتھ، شوہر بیمار، ایسے میں کون عورت ہوگی جب اپنا دل بڑا کر کے نند کو گھر میں جگہ دے گی؟ بھابھی، یزدان نے مجھے ڈیورس دے دی ہے۔ انہوں نے دوسری شادی کر لی ہے۔ انہوں نے مجھ پہ الزام لگایا کہ میں بانجھ ہوں، میں بچے پیدا کرنے کے قابل نہیں، اس لیے انہوں نے مجھے چھوڑ دیا کیونکہ ان کی پہلی بیوی حاملہ ہے۔ وہ بھابھی کے کندھے سے لگ کر اپنا غم ہلکا کرنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن وہ پیچھے ہو گئی تھی۔ ان کا منہ بن گیا تھا، جبکہ بھائی بھی پریشان تھے۔ اچھا تم رونا بند کرو، جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ جب یہ کہتے ہیں مرد ذات کا کبھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ بھائی کے چہرے پر افسردگی تھی، جبکہ شمیم بھابھی کہنے لگی، طلاق لینے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کے پاؤں میں گھر جاتی، معافی مانگ لیتی، کم از کم تمہارا گھر تو بچ جاتا۔ سوتن برداشت کر لیتی، آخر بانجھ ہو، اکیلے زندگی کیسے گزارو گی؟ سوتن کے بچے پال کر زندگی گزر جاتی تمہاری۔ بھابھی کی بات پر وہ ساکت رہ گئی تھی۔ بھائی بیوی کو جھڑکتے ہوئے کہنے لگا، اس وقت وہ پریشان ہے، تمہیں زیادہ باتیں سنانے کی ضرورت نہیں، جاؤ اس کے لیے پانی لے کر آؤ۔ 2 دن تک وہ آنسو بہاتی رہی، بخار میں پھنک رہی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یزدان نے اسے طلاق دے دی ہے۔ کیا ان 4 سالوں میں ایک دفعہ بھی اس کے دل میں میرے لیے محبت بیدار نہیں ہوئی تھی؟ تبھی تو اس نے اتنی آسانی سے مجھے چھوڑ دیا۔ آگے زندگی اس پر کیا ستم کرنے والی ہے، اسے کچھ آسان نہیں لگ رہی تھی اپنی یہ بیکار سی زندگی۔
اس گھر میں اس کا وجود بالکل بے معنی ہو کر رہ گیا تھا۔ محلے پڑوس کی عورتوں کو بھی پتہ چل گیا تھا کہ وحید کی بہن وانیہ کو طلاق ہو گئی ہے۔ وہ افسوس کرنے کے ساتھ ایسی ایسی باتیں کرتے کہ اس کا دل چھلنی ہو جاتا۔ وہ ابھی عدت میں بیٹھی تھی، لیکن بھابھی نے سارے گھر کی ذمہ داری اس کے اوپر ڈال دی تھی۔ ان کے 4 بچے تھے، بھائی بیمار تھا۔ وہ خود سلائی وغیرہ کر کے گھر کا گزارا کرتی تھی۔ ایسے میں نند کا بوجھ کیسے برداشت کرتی؟ سارا دن وہ کام کرتی، لیکن پھر بھی بھابھی اس سے بات بات پہ ذلیل کرتی۔ اس نے چپ کا کفل منہ پہ لگا لیا تھا۔ ارے طلاق کے بعد تمہاری ساری زندگی بھائی کے در پہ تھوڑی نہ بیٹھی رہو گی۔ آگے کے لیے کوشش کرو۔ آج کل تو لڑکیاں ٹیچنگ کرتی ہیں، فیکٹریوں میں نوکری کرتی ہیں، بھائی کے خرچوں میں ہاتھ بٹاتی ہیں۔ وہ سارا دن اسے باتیں سناتی تو وہ لب بھینچ کے رہ جاتی۔ بھائی کا جب سے کاروبار ٹھپ ہوا تھا، انہوں نے ایک چھوٹی سی دکان بنا لی تھی جس میں اتنا سامان نہیں تھا۔ گھر مکمل طور پر غربت میں ڈوب گیا تھا۔ لیکن اس رشتہ کروانے والی فمیدہ بھابھی کے پاس آئی تھی۔ بھابھی شمیم، ایک کام ہے مجھے تجھ سے۔ دیکھ، تیری نند کی عدت ختم ہونے والی ہے، میرے پاس ایک رشتہ ہے تیری نند کے لیے۔ یہ سن کر شمیم بھابھی بہت خوش ہو گئی تھی۔ انہوں نے تو ابھی تک یہ سوچا ہی نہیں تھا کہ اتنی جلدی وانیہ کا کوئی رشتہ بھی آ سکتا ہے۔ ان کے ذہن میں یہ بات آئی ہی نہیں۔ وہ بے قراری سے کہنے لگی، ہاں ہاں مجھے بتاؤ، پہلی فرصت میں اسے میں فارغ کر دوں گی، لیکن پہلے ہی تمہیں بتا رہی ہوں، ان لوگوں سے کہہ دینا کہ ہمارے پاس نہ دینے کے لیے کوئی جہیز ہے اور نہ ہی کوئی زیورات۔ اگر انہیں لڑکی لے جانی ہے تو شوق سے لے جائیں، باقی کسی لالچ میں اس گھر کا رخ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ گھر کے حالات تمہارے سامنے ہے فمیدہ۔ وہ پان کھاتے ہوئے ہنس کر کہنے لگی، ارے نہیں، کسی زیور کی، کسی سامان کی کوئی ضرورت نہیں، بے وقوف عورت ہو۔ وہ تو خود لاکھوں میں کھیلتے ہیں، اتنا بڑا بنگلہ ہے، لیکن مرد کی عمر تھوڑی زیادہ ہے اور اس کی 3 بیٹیاں ہیں، پہلے سے شادی شدہ ہے۔ سب سے آخری بیٹی کی پیدائش ہوئی تو بیوی چھوڑ کے مر گئی۔ اب بچوں کو سنبھالنے والا کوئی نہیں۔ بچے بالترتیب ایک 7 سال کی ہے، ایک 5 سال کی اور سب سے چھوٹی والی 4 سال کی ہے۔ وہ گھر کا مرد پریشان ہے کہ اب نوکروں کے آسرے پر بچوں کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ تمہیں تو معلوم ہے ماحول کے بارے میں، وہ کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتا، اس لیے اس نے مجھ سے کہا تھا دوسری شادی کا، کہ کوئی ایسی عورت ہو جو میرے بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھے۔ اچھا، اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں؟ کیا یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے۔ بھابھی شمیم کی خوشی سے حالت بری تھی۔ وانیہ کچن میں کھڑی برتن دھو رہی تھی، لیکن ان کی آواز اسے صاف سنائی دے رہی تھی۔ آنسو ٹپ ٹپ آنکھوں سے گر رہے تھے۔ ابھی اس کی عدت ختم بھی نہ ہوئی۔ ابھی اس کی عدت ختم ہونے میں بھی 1 مہینہ تھا، لیکن بھابھی کو کتنی جلدی تھی اسے گھر سے بھگانے کی۔ شاید وہ ایسا بوجھ تھی جو برداشت کرنے کے قابل نہیں تھی۔ فمیدہ تنک کر کہنے لگی، ارے 1 ماہ ہے تو میں صاف بتا دوں، مرد تو شادی پر راضی نہیں تھا، لیکن اس کی ماں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا ہے کہ وہ اپنی بیٹی کی دوسری شادی کرنا چاہتی ہے۔ دیکھ، 3 بیٹیاں ہیں اس کے پاس، اب اولاد نرینہ کی خواہش تو ہر انسان کو ہوتی ہے۔ اس عورت کو بھی ہے کہ وہ اپنی بیٹی کی اولاد نرینہ دیکھے تاکہ اس کی نسل آگے بڑھ سکے، اس لیے بس وہ اپنی بیٹی کی دوسری شادی کروا رہی ہے۔ یہ سن کر شمیم بھابھی تھوڑی پریشان ہو گئی تھی، جبکہ وانیہ کے پیروں تلے سے بھی زمین نکل گئی کہ شمیم بھابھی کا جواب کیا ہوگا۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ وانیہ بانجھ ہے، وہ ماں نہیں بن سکتی، ایسے میں وہ ہرگز اس رشتے کے قابل نہیں تھی، لیکن انہوں نے بڑی چلاکی سے بات گھمائی تھی۔ ارے ہاں ہاں، تم پہلی فرصت میں فمیدہ باجی انہیں یہاں لے کر آ جاؤ، میری طرف سے انکار نہیں ہے۔ فمیدہ یہ سن کر خوش ہو گئی تھی۔ وانیہ اچھی خاصی خوش شکل خوبصورت لڑکی تھی اور عمر بھی کم تھی، 24-25 سال، جبکہ وہ جس کا رشتہ لے کر آ رہی تھی وہ شخص کم از کم 35-36 سال کا تھا۔ اتنا اچھا رشتہ کروانے پر اسے بڑا انعام مل سکتا تھا۔ خوشی خوشی وہ واپس لوٹ گئی تھی، اتوار کو ان لوگوں کو ساتھ لانے کا کہہ کر۔ وانیہ کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن اس نے دبے دبے لہجے میں بھابھی سے کہا تھا، یہ آپ نے کیا کیا؟ آپ جانتی ہیں نا کہ میں بانجھ ہوں، میں ماں نہیں بن سکتی۔ آپ نے سچائی فمیدہ خالہ کو کیوں نہیں بتائی؟ تو آنسوں سے رو رہی تھی۔ شمیم بھابھی نے اسے گھور کر دیکھا۔ کس نے کہا کہ تم بانجھ ہو؟ یاد نہیں وہ بانو جو اپنے محلے میں رہتی تھی؟ سب اسے بانجھ کہتے تھے، لیکن شادی کے 10 سال بعد دیکھ لو، اس کو بیٹا ہوا اور آج وہ 8 سال کا ہو گیا ہے۔
تم یہ مایوسی کی بات تو چھوڑو اور جلدی جلدی کام نپٹاؤ، گھر کی صفائی کرو۔ بڑے لوگ ہیں، آنے والے ہیں، وہ لوگ رشتے کے لیے ستوار کو۔ لیکن آج تمہارے بھائی کو آنے دو، پہلے انہیں یہ خوشخبری سناتی ہوں۔ ان کا چہرہ چمک رہا تھا۔ وانیا سوچ رہی تھی کہ اس کی 2 وقت کی روٹی بھائی بھابھی پر اتنی بھاری ہے کہ وہ جلد سے جلد اسے گھر سے نکالنا چاہتی ہے۔ پھر آذر ملک خود ساتھ نہیں آئے تھے، لیکن ان کی والدہ آئی تھی اور ساتھ ہی ان کی تینوں بیٹیاں بھی پریوں جیسی خوبصورت گوری چٹی بیٹیاں۔ بڑی گاڑی میں وہ رشتہ دیکھنے آئی تھی اور بھابھی ان کے پیچھے جا رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وانیا ان کے سامنے آئی تو وہ اسے دیکھ کر خوش ہو گئی۔ ماشاء اللہ، بہت ہی پیاری ہے آپ کی بہن، وہ وحید بھائی سے کہہ رہے تھے تو وہ عاجزی سے سر جھکا کر بیٹھ گئی۔ دیکھیے خالہ، دراصل ہمارے پاس اسے دینے کے لیے کچھ نہیں۔ آپ کو یہ بات معلوم ہی ہوگی کہ اسے ابھی طلاق ہوئی ہے۔ بیچاری کا کوئی قصور نہیں تھا، بس شوہر نے دھوکہ دیا۔ آپ کو تو پتہ ہے آج کل کے مرد کیسے ہیں۔ ایک بار اسے آپ ہماری دہلیز سے رخصت کروا کر لے جائیں تو پھر اسے گھر سے بے گھر مت کیجیے گا۔ گھر کا سارا کام آتا ہے، آپ کی بچوں کو بھی سنبھال لے گی اور اخلاق بھی اس کا بہت اچھا ہے، نہ زبان دراز ہے نہ بدتمیز۔ آج شمیم بھابھی کو اپنی تعریفیں کرتا دیکھ کر وہ حیران تھی تو یاسمین بیگم مسکرا کر کہنے لگی، جی جی ماشاء اللہ سے بہت ہی اچھی لگ رہی ہے، بہت ہی سلجھی ہوئی بچی ہے، مجھے ایسے ہی کسی لڑکی کی ضرورت تھی۔ دراصل میرا آذر تو مان ہی نہیں رہا تھا شادی کے لیے، پھر میں نے سوچا کہ میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، ان بچوں کے سر پر کوئی ہاتھ رکھنے والا تو ہونا ہی چاہیے۔ ساتھ ہی دل میں ایک دبی دبی سفارش بھی تھی اور وہ تھی پوتے کی۔ آس میں کیا پتا خدا ہمارے گھر میں بھی یہ نعمت دے دے۔ وانیا کا دل خوف سے کانپ رہا تھا، وہ سچائی نہیں جانتی تھی، اس بزرگ عورت کو آسانی سے بے وقوف بنایا جا رہا تھا۔ پھر جھٹ پر رشتہ بھی پکا کر دیا۔ بھائی بھابھی نے کوئی دیر نہ کی تھی جبکہ وہ کچن میں مصروف۔ جب بھابھی نے آ کر اسے بتایا کہ تمہارا 15 دن بعد نکاح ہے تو وہ اپنے کمرے میں آ کر پھوٹ پھوٹ کے رو پڑی تھی۔ اتنی جلدی کسی نئے مرد پہ بھروسہ کرنا، اس کے بستر پر لیٹنا بنا اپنی مرضی اور رضا کے، یہ کوئی اس کے دل سے پوچھے۔ بہت زیادہ مشکل تھی اس کے لیے یہ بات، لیکن وہ ایسے حال میں تھی کہ کچھ بول نہ سکتی تھی۔ اپنی ذات کو اس نے ہمیشہ دوسروں کے حساب سے جیا تھا۔ 1 ہفتے بعد آذر ملک سے اس کا نکاح ہو گیا۔ ہاف وائٹ کلر کا سمپل سا سوٹ پہنے وہ کیا تیار ہوتی، اس کا دل کانپ رہا تھا۔ اتنی جلدی ایک نئے مرد کو قبول کرنا اس کے لیے آسان بات نہیں تھی، لیکن دنیا والے اس بات کو نہیں سمجھتے تھے۔ اس نے آذر ملک کو دیکھا بھی نہیں تھا، لیکن اس کی تینوں بیٹیاں اس کے ارد گرد گھوم رہی تھیں۔ وائٹ رنگ کا فراق پہنے وہ کسی شہزادیوں سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ چلے پاپا جلدی کریں، نئی مما کو گھر لے کر چلتے ہیں، سب سے چھوٹی والی اشل تو بلند آواز میں کہنے لگی۔ یاسمین بیگم مسکرا دی، ہاں صبر کر لو، تمہاری نئی مما کو بھی لے کر گھر ہی چلیں گے، پہلے اس کے بھائی سے تو اجازت لے لیں ہمیں اپنی بیٹی لے کے جانے کی۔ لیکن آذر ملک کے چہرے پر گہری سنجیدگی تھی۔ عرشین کے بعد وہ کبھی کسی عورت کو اپنی زندگی میں جگہ نہیں دینا چاہتے تھے، لیکن ماں نے اسے اتنی منتیں اتنی التجائیں کی کہ وہ اس نکاح کے لیے تیار ہو گیا۔ اور اب اپنے پہلو میں بیٹھی ہوئی اس لڑکی کو دیکھ کر وہ حیران تھا کہ اس کے گھر والے کیسے راضی ہو گئے۔ 3 بیٹیوں کا باپ اور عمر میں بھی اس سے 10-12 سال بڑے شخص سے نکاح کرنے پر، لیکن اس کی گھر کی مجبوریاں بہت سی کہانیاں سنا رہی تھی۔ برابر میں بیٹھی لڑکی کا سر بہت ہی جھکا ہوا تھا، شاید اس نے نظر اٹھا کر کسی کو دیکھا بھی نہیں تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد رخصت ہو کر وہ اس کے گھر میں موجود تھی۔ ہلکی سی چہل پہل تھی، لیکن بڑا ہی شاندار اور خوبصورت بنگلہ تھا۔ تینوں بیٹیوں سے مسلسل دیکھے جا رہی تھی۔ وانیا ان کی نظروں سے کنفیوز سی ہو رہی تھی۔ سب سے بڑی 7 سال کی نمل، اس سے چھوٹی 5 سال کی ہانی اور سب سے چھوٹی ایشل تھی۔ یاسمین بیگم نے اس کا خاموش اور پریشان چہرہ دیکھا تو کہنے لگی، بیٹا تھک گئی ہو تم؟ تھوڑی دیر آرام کر لو، میں تمہیں آذر کے کمرے میں بھیج دیتی ہوں۔ وانیا شرمندہ سی ہو گئی، پھر ملازمہ راشدہ اسے ایک عالی شان کمرے میں لے آئی۔ پریشان چہرہ اور گھٹن زدہ دل پر وہ رونے لگی۔ اس کے آنسو تھے کہ خشکی نہیں رو رہے تھے۔ وہ ہرگز یہ نکاح نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس نے اپنا دل اس بات پہ راضی کر لیا تھا کہ وہ زندگی میں کبھی کسی دوسرے مرد کو اپنا ہمسفر نہیں بنائے گی، لیکن یہ کیا ہوا تھا اس کے ساتھ؟ محض 4 مہینے بعد وہ کیسے ایک دوسرے مرد کو بستر پہ قبول کر لی؟
ایسے لگ رہا تھا کہ میں کوئی عورت نہیں بلکہ محض ایک رکھیل بن کے رہ گئی ہوں۔ خالی کمرے کی وجہ سے وہ کھل کر رو رہی تھی۔ جب اچانک ہی دروازہ کھلا، آصر کمرے میں آیا تھا۔ اس نے وانیا کو روتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ وہ عجیب حیرت کا شکار تھا، پھر اس کے سامنے بیٹھا۔ کیا آپ کے ساتھ زبردستی کی گئی ہے؟ اس نے خوف سے نفی میں سر ہلایا تھا۔ دیکھیں، میں آپ سے آپ کی پچھلی زندگی کے بارے میں نہ کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، نہ ہی مجھے جاننے کی خواہش ہے، لیکن میری 3 بیٹیاں ہیں اور وہ تینوں میری زندگی میں ہیں۔ انہیں کبھی تکلیف یا دکھ پہنچانے کی کوشش بھی نہ کرنا۔ اور میری ماں، وہ اتنی ہی عزت اور احترام کی مستحق ہے جتنی عزت سے وہ تمہیں یہاں اس گھر میں لے کر آئی ہیں۔ اور رہی میری بات، تو میں اس رشتے پر راضی نہیں تھا۔ یوں مانو کہ بس اپنی بیٹی اور ماں کی خاطر میں نے تمہیں اپنی زندگی میں قبول کیا ہے۔ اس لیے اپنا دل بڑا کر کے نہ صرف میری بیٹیوں کو اپنانا بلکہ اس گھر کو بھی اپنا سمجھنا۔ سپاٹ اور سنجیدہ لہجے میں آنے والی زندگی کے قاعدے سمجھا رہا تھا، جبکہ وانیا کا دل بری طرح گھبرا رہا تھا۔ میں جانتا ہوں کہ ایک عورت کے لیے دوسرے مرد کو اپنانا کتنا مشکل ہوتا ہے، اس لیے آپ کے پاس وقت ہے۔ جب آپ کا دل مانے تو آپ مجھے بتا دیجیے گا، ورنہ میں آپ کے ساتھ کبھی کوئی زبردستی والا تعلق قائم نہیں کروں گا۔ یہ کہتے ہی وہ کپڑے تبدیل کرنے واش روم میں چلا گیا۔ وانیا کی جان میں جان آئی تھی، یہ روایتی مرد کی طرح نہیں ہوا تھا۔ وانیا نے خدا کا شکر ادا کیا۔ سچ میں ہی اسے بہت ہی عجیب محسوس ہو رہا تھا آصر ملک کے ساتھ کوئی بھی رشتہ بنانے میں، لیکن جب اس نے اسے وقت دیا تو وہ مطمئن ہو گئی۔ کپڑے تبدیل کر کے بے فکر ہو کر سو گئی تھی۔ آصر ملک حیرانی سے اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ ابھی چند لمحے پہلے تو وہ رو رہی تھی، پریشان تھی، لیکن اب بے فکری سے اسے سوتا دیکھ کر وہ دل میں سوچنے لگا، سچ میں عورت ذات اسی کو کہتے ہیں، بیچاری ہر حالات کو قبول کر لیتی ہے۔ کشمالہ کی پریگننسی کو 7واں مہینہ لگ گیا تھا اور وہ یزدان سے خوب ناز نخرے اٹھوا رہی تھی۔ کبھی وہ اس کے پاؤں دباتا تو کبھی اس کا سر، اسے بیڈ سے نیچے قدم بھی نہ رکھنے دیتا تھا۔ 2 ملازموں بھی اس نے کشمالہ کی سہولت کے لیے گھر میں رکھ دی تھی، لیکن آج وہ اس کی سابقہ بیوی کا ذکر چھیڑ بیٹھی۔ سنا ہے وانیا کا دوسرا نکاح ہو گیا ہے۔ وہ بڑے مزے سے اسے یہ خبر دے رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے یزدان کا ہاتھ جو لیپ ٹاپ پر تیزی سے چل رہا تھا تھما تھا، اور پھر دوبارہ اس نے اپنا کام کرنا شروع کر دیا۔ یہاں وانیا کا کیا ذکر؟ کیوں؟ تمہاری پہلی بیوی تھی اور وہ تھی بھی اتنی خوبصورت، کیا تمہیں اس کی یاد نہیں آتی؟ کشمالہ اسے کھوج رہی تھی۔ نہیں، میں اسے کیوں یاد کروں گا؟ اس نے مجھے ایسے دیا ہی کیا ہے؟ اور سب سے بڑی بات، زندگی کی سب سے بڑی خوشی تو تم نے مجھے دی ہے۔ وہ لگاوٹ بھرے انداز میں اسے دیکھ رہا تھا تو کشمالہ ناز سے مسکرا دی۔ سچ میں تم مجھ سے بہت ہی محبت کرتے ہو۔ یزدان مسکرا لیا تھا۔ ہاں، اتنی زیادہ کہ میں کبھی تمہیں چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ بس یہ ننھا فرشتہ میری زندگی میں آ جائے۔ اس نے کشمالہ کے وجود پر ہاتھ پھیرا تھا۔ لمحے بھر کو کشمالہ کا چہرہ تاریک پڑا تھا، لیکن پھر اس نے سر جھٹک دیا۔ ہاں ہاں، اب کچھ ہی مہینے باقی ہیں۔ وہ مسکرا رہی تھی، لیکن اس کی مسکراہٹ کے پیچھے مکاری چھپی تھی جسے یزدان واقف نہیں تھا۔ بہت جلد وانیا نے اس گھر کو اپنا لیا تھا، گو کہ آذر اور اس کے درمیان میاں بیوی والا ایسا کوئی تعلق نہیں بنا تھا، لیکن ایک دن یاسمین بیگم کی بات پر وہ سٹ پٹا کر رہ گئی تھی، جب وہ کہنے لگی، 3 میری پوتیاں میری شہزادیاں ہیں، بس ایک شہزادے کی کمی ہے، اور وہ تم مجھے دو گی وانیا۔ وہ پرانے زمانے کی عورت تھی، ظاہر ہے ایسی سوچوں سے چھٹکارا نہیں پا سکتی تھی۔ ان کی بات پر وانیا کا چہرہ زرد پڑ گیا تھا۔ وہ انہیں کیسے بتاتی کہ وہ اس قابل ہی نہیں کہ وہ ماں بن سکے۔ وہ ایک پانچ عورت ہے، بس یہی پر آ کر اس کی ساری ہمت، ساری خوشیاں دم توڑ دیتی تھی۔ جس دن یہ بات آذر ملک اور اس کی ماں کو پتہ چلے گی کہ میرے وجود سے ان کو کبھی کوئی خوشی نہیں ملے گی، تو وہ بھی مجھے طلاق دے کر اس گھر سے نکال دیں گے۔ وہ بہت دور کی سوچ رہی تھی۔ اس کی خاموشی پر یاسمین بیگم کہنے لگی، کیا ہوا؟ آذر نے تمہیں کچھ کہا ہے؟ تم اس کے ساتھ خوش نہیں ہو؟ اگر وہ تمہارے ساتھ کچھ بھی اونچ نیچ کرتا ہے، تم نے مجھے آ کر بتانا ہے میری بچی۔ یاسمین بیگم کا رویہ اس کے ساتھ بہت ہی نرم تھا۔ تبھی باہر ہنگامہ سا ہوا تھا۔ پتہ چلا کہ وہ تینوں شہزادیاں اسکول سے واپس آ رہی ہیں۔ انہیں دیکھ کر تو وانیا کھل جاتی، فوراً ہی اٹھ کر ان کے پاس گئی، ان کا بیگ لیا، پانی کی بوتل، لنچ باکس، سب کچھ ان کے ہاتھوں سے لے لیا تھا۔ تینوں بلا کی خوبصورت اور شرارتی تھی۔ وانیا کی زندگی ان کے وجود کی اہمیت کو تسلیم کرتی تھی۔
تبھی تو ان کے رنگ میں رنگ گئی تھی۔ پھر اس دن بھی وہ ان تینوں کے ساتھ لان میں بیٹھی تھی جب بڑی نمل کہنے لگی، چلے مما ہم کھیلتے ہیں۔ جب بھی وہ اسے مما کہہ کے پکارتی تو وہ جیسے پھر سے جی اٹھتی تھی، اسے زندگی بہت ہی خوبصورت لگتی تھی۔ کیوں نہیں، لیکن کھیلے کیا؟ چلے ہم آنکھ مچولی کھیلتے ہیں۔ وانیہ کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر وہ تینوں اس کے آگے پیچھے گھوم رہی تھی اور آصر ملک جو اپنے کمرے کی کھڑکی میں کھڑا کسی سے کاروباری بات کر رہا تھا، اچانک ہی کھڑکی پہ آ کر تھم سا گیا۔ منظر ہی بڑا دلکش اور خوبصورت تھا۔ وانیہ آنکھوں پر پٹی باندھے انہیں تلاش کرنے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ وہ تینوں خوب زور زور سے ہنس رہی تھی۔ وہ خود بھی پنک کلر کا سوٹ پہنے، لمبے بال پشت پر بکھیرے، کسی شہزادی سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ یہ لڑکی بڑے ہی کھلے دل کی مالک تھی۔ اس نے کیسے نہ صرف اس کی بیٹیاں بلکہ اس کے گھر کو بھی اپنا لیا تھا۔ وہ خوب ہنستی مسکراتی ان کے پیچھے بھاگ رہی تھی، تبھی اچانک کسی کے وجود سے ٹکرائی۔ اس کی آنکھوں پر پٹی بندھی تھی، لیکن جیسے ہی پٹی اتاری، سامنے کھڑے آصر ملک کو دیکھ کر اس کی سٹی گم ہو گئی تھی، جبکہ وہ مسکرا دیا تھا، اچھی لگ رہی ہو، ہمیشہ ایسے ہی رہنا میرے بچوں کے ساتھ۔ کھلے دل کے ساتھ اس نے وانیہ کی تعریف کی تھی اور پھر باہر چلا گیا، لیکن وہ ساکت سے کھڑی رہ گئی تھی۔ جس دن اسے یہ حقیقت پتہ چلے گی کہ میں ایک ایسا درخت ہوں جس کی شاخ پر کبھی کوئی پھول نہیں لگے گا، تو اسی وقت یہ مجھے گھر سے نکال دیں گے، یہ سوچ آتے ہی وہ ایک دم ڈھہ سی گئی تھی، جبکہ وہ تینوں اس کے ارد گرد جمع تھی۔ چلے مما کھیلتے ہیں، کیا ہوا؟ آپ کا رنگ کیوں پیلا ہو رہا ہے؟ لیکن وہ ان تینوں کے سوالوں کے جواب نہ دے پائی تھی، آنکھوں میں نمی لیے ہوئے بیٹھی رہی۔ اس دن وہ کمرے میں بیٹھی تھی، گہرے سبز رنگ کا سوٹ پہنے بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ یہاں آ کر اس کی صحت اور بھی اچھی ہو گئی تھی۔ یہ سچ تھا کہ خدا نے اس والی زندگی صحیح سے یہ بہتر زندگی عطا کر دی تھی۔ اس گھر میں اس کے لیے بہت جگہ تھی اور اس گھر والوں کے لیے اس کے دل کشادہ ہو گئے تھے، جیسے وہ یہاں آ کر زندگی کو اپنے رنگ میں جی رہی تھی۔ لیکن اس دن آصر ملک نے اسے کہا تھا، میں نے تمہیں اپنے دل سے اپنا ہمسفر قبول کر لیا ہے، تو اب ہمیں رشتہ بنانے میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ یہ بات تم بھی جانتی ہو وانیہ کہ ایک مرد کو ہمیشہ سے بیوی کی ضرورت ہوتی ہے، اور پھر مجھے اماں کی خواہش بھی پوری کرنی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ خدا مجھے تمہارے وجود سے یہ خوشی دے دے۔ کل نمل بھی کہہ رہی تھی کہ ہمیں ایک بھائی چاہیے۔ وہ مسکرا رہا تھا، جبکہ وانیہ کے دل کے ہزاروں ٹکڑے ہو رہے تھے۔ اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ خوشی انہیں پلک جھپکتے میں دے دے، جتنی وہ خوشیاں رہ رہی تھی، لیکن شاید یہ اس کے بس میں نہیں تھا۔ وہ کچھ نہ بول سکی، لیکن اس رات آصر ملک نے اسے پوری طرح اپنی زندگی میں قبول کر لیا تھا، اسے اپنا لیا تھا، لیکن اس کا ذہن آمادہ نہیں تھا۔ 1 مہینے، 2 مہینے، 6 مہینے گزر گئے تو دونوں ماں بیٹے مجھ پر تیر برسائیں گے، لڑائی جھگڑا کریں گے، یہی وجہ ہوگی کہ میں بانجھ ہوں۔ اس کے بعد یہ مجھے گھر سے نکال دیں گے۔ وہ دن رات اسی اذیت ناک سوچوں کا شکار رہتی۔ آصر ملک اسے اتنی محبت اور اتنی پیار سے بات کرتا کہ وہ خود کو اس کا احسان مند سمجھتی۔ دوسری طرف اس کی بیٹیاں جو تتلی کی طرح اس کے ارد گرد منڈلاتی تھیں۔ یامین بیگم نے پورے گھر کا اختیار اسے سونپ دیا تھا، لیکن جب بھی وہ خوش ہونے کی کوشش کرتی، ایک زہریلی سوچ اس کے اندر نمودار ہوتی، بس یہی خوشی ہے، یہ وانیہ اس کے بعد تم یہاں سے دھکا دے کر نکالی جاؤ گی، یا خدایا تو ہی کوئی معجزہ دکھا دے، تیرے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں۔ اس رات وہ جائے نماز پر بیٹھی زوروں قطار آنسو بہا رہی تھی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ خوش قسمتوں کی فہرست میں شامل ہو چکی ہے۔ اس دن اس کی طبیعت خراب ہو رہی تھی، ہلکا بخار بھی ہو رہا تھا، تو ساتھ ساتھ دل بھی بھاری ہو رہا تھا، کسی چیز کا کھانے کا دل نہیں کر رہا تھا۔ آصر نے اس کا پریشان چہرہ دیکھا تو وہ فوراً کہنے لگا، چلو ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ نہیں نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ وہ کسی انجانی خوف کا شکار تھی۔ ایسی طبیعت کیسے ٹھیک ہو گئی وانیہ؟ چلو میں تمہیں لے کر چلتا ہوں، شاباش، ضد مت کرو۔ اس پہ اتنا اصرار پر وہ انکار نہ کر سکی تھی، اس لیے خاموشی سے تیار ہو کر ڈاکٹر کے پاس آ گئی۔ ڈاکٹر نے اس کی کنڈیشن پوچھی، پھر اسے چند باتیں پوچھی تھی۔ وہ عجیب و غریب جواب دیتی رہی، لیکن ڈاکٹر کہنے لگی، مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ آپ پریگننٹ ہیں، اگر آپ کہیں تو میں آپ کا الٹرا ساؤنڈ کر دیتی ہوں۔ یہ سن کر اس کی جان نکل گئی تھی۔ ایسی کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی، وہ تو ایک بنجر زمین تھی، وہ کبھی سیراب نہیں ہو سکتی تھی۔
लेकिन डॉक्टर इसरार कर रहे थे। एक बार चेक करवाने में कोई हर्ज नहीं है बेटा। आजिर बाहर बैठे थे। थोड़ी देर बाद अल्ट्रासाउंड करके वो मुस्कुराई। वही हुआ जिसका मुझे शक था। तभी मैं आपसे इतना इसरार कर रही थी। उनकी मुस्कुराहट बड़ी ही खूबसूरत थी। वानिया का दिल धक धक कर रहा था। जी क्या मतलब आपका? आप प्रेग्नेंट हैं, 3 महीने हो चुके हैं। और वो बिल्कुल साकित बैठी रह गई। हालांकि आपको तो 2 महीने पहले ही आकर अपना चेकअप करवा लेना चाहिए था। और वो यूं ही बैठी थी जैसे किसी ने उस पर कोई जहर फूंक दिया हो। वो बिल्कुल साकित बैठी थी। डॉक्टर मुझे यकीन नहीं आ रहा। क्यों यकीन नहीं आ रहा? क्या आप इस प्रोग्राम से खुश नहीं हैं? चले मैं आपके हस्बैंड को बुलाती हूँ। उनको ये खुशखबरी सुनानी चाहिए। आजिर मलिक तो ये खुशखबरी की खबर सुनकर वो मुस्कुरा दिया था, जबकि वो खामोश थी। दिल चाह रहा था कि अभी शुक्राने की नफल अदा करे। उस रब ने उसके बंजर वजूद को सैराब कर दिया था। उसकी खामोशी पर आजिर मुस्कुराते हुए कहने लगा, इस बात पे परेशान मत होना कि बेटी होगी या बेटा। चाहे बेटी हो या बेटा मुझे कोई इतराज़ नहीं है। लेकिन इस बात की खुशी है कि हमारा रिश्ता मजबूत हो जाएगा। तुम मुझे कभी छोड़ कर नहीं जाओगी, क्योंकि जिस तरह से तुमने मेरे घर में मेरी बेटियों को संभाला है, ये बात मुझे बहुत ही खुशी देती है वानिया। अम्मा जान बहुत ही खुश होंगी ये खुशखबरी सुनकर। वो मुस्कुरा रही थी। वो बोली तो उसका लहजा भरा हुआ था। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। उसे अभी तक यज़दान की वो तल्ख अल्फाज अपने कानों में गूंजते हुए महसूस हुए थे, जब वो कह रहा था कि तुम एक पांच औरत हो, तुम कभी किसी को खुशी नहीं दे सकती। उसने आज़र के कंधे पर सर रख दिया था। उसकी आंखें आंसू बहा रही थी। फिर आज़र अपनी मोहब्बत से उसकी पेशानी चूम कर अपनी मोहब्बत और यकीन का एहसास दिलाता वो जैसे फिर से जी उठी थी। यज़दान जो कशमाला को लेकर उसी हॉस्पिटल में आया था, उसने बाहर निकलती वानिया को देख लिया था अपने नए शौहर के साथ। उसका शौहर बड़ा ही शानदार और खूबसूरत आदमी था। खूबसूरत ब्रांडेड कपड़े, चमकती जील्द लिए वो उसके साथ चल रही थी। उसका चेहरा खुशी से चमक रहा था। जबकि वो उसे हॉस्पिटल में देखकर हैरान था। तभी वो डॉक्टर के पास जा पहुंचा। अभी अभी जो आपके पास से लड़की गई है, वो किस सिलसिले में आपके पास आई थी? डॉक्टर मदीहा ने हैरत से उस शख्स को देखा था। जाहिर है मैं गायनाकोलॉजिस्ट हूँ, तो इसी सिलसिले में आते हैं पेशेंट मेरे पास। वो प्रेग्नेंट है। ऐसे कैसे हो सकता है? मेरे साथ उसने ज़िंदगी के 4 साल गुजारे, जब तो वो हामला नहीं हुई, और अब इतनी जल्दी वो हामला कैसे हो गई? डॉक्टर के सामने वो अजीब बातें कर रहा था। डॉक्टर मदीहा ने गुस्से से उस बेवकूफ़ आदमी को देखा था। तो ज़रूरी तो नहीं कि मसला औरत में ही हो, कभी कभार मर्द में भी ये मसला हो सकता है। डॉक्टर की बात ने उसे साकित कर दिया था और वो बेदम सा होकर क्लिनिक से बाहर निकल आया। एक बार उसका दिल कह रहा था कि अपनी रिपोर्ट करवा के देखें, आखिर ऐसे कैसे हो सकता है। उसका जहन ये बात तस्लीम करने को तैयार नहीं था। तब भी वो लेबॉर्ट्री चला गया। अपने ज़रूरी टेस्ट करवा कर वो घर चला गया था। बस उसे रिपोर्ट्स का इंतज़ार था। कशमाला जिसे आखिरी महीना चल रहा था, अब इन मामलों में बेजार दिखाई देती थी। यार औलाद भी बड़ी ही दुश्वार चीज़ है। देखो तो सही, जिंदगी ख़त्म करके रह गई है मेरी, वो बेजार अंदाज में कह रही थी। लेकिन यज़दान खामोश था। क्या हुआ तुम्हें? भूत क्यों बन के बैठी हो? कशमाला ने माथे पर शिकन लिए उसे देखा था। तुम जानती हो आज वानिया मुझे नजर आई थी हॉस्पिटल में अपने शौहर के साथ, और वो माँ बनने वाली है। ये सुनकर कशमाला हैरान थी। फिर गुस्से से कहने लगी, लेकिन तुम क्यों इसमें इतनी दिलचस्पी ले रहे हो? जाहिर है उसने भी तो दूसरी शादी कर ली है। लेकिन वो हामला कैसे हो सकती है? मेरे साथ उसने जिंदगी के 4 साल गुजारे, तब तो वो प्रेग्नेंट नहीं हुई। तो अब ये सुनकर कशमाला का चेहरा जर्द पड़ गया था। फिर वो जल्दी से कहने लगी, तुम्हें ये सारी बातें सोचने की जरूरत नहीं। अब उसका पीछा छोड़ दो, वो तुम्हारी जिंदगी से चली गई है। सिर्फ मेरे बारे में सोचो। लेकिन यज़दान का ध्यान ना भटका था। जब 2 दिन बाद रिपोर्ट उसके सामने आई और डॉक्टर ने उसे बताया, आप बाप बनने की सलाहियत से महरूम हैं। आप कभी आप बाप नहीं बन सकते मिस्टर यज़दान शाह। और वो जैसे ज़मीन में गर्क हो गया था। टूटा बिखरा वजूद लिए वो घर आया था। कशमाला उसकी हालत देखकर हैरान थी। लेकिन वो स्पाट और सर्द लहजे में उससे कहने लगा, मैं बाप नहीं बन सकता। ये रिपोर्ट्स हैं, ये कह रही हैं। तो फिर ये बच्चा किसका है? वो चीखते हुए उसे डरने पर मजबूर कर गया था। कशमाला कांपने लगी, मुझे माफ़ कर दो यज़दान। जब मेरा तुमसे निकाह हुआ मैं 1 महीने पहले प्रेग्नेंट थी।
दरअसल जोनी ने उस रात होटल में ले जाकर मेरे साथ जबरदस्ती की थी। बकवास मत करो। जुनैद के साथ तुम्हारी पहले से ही दोस्ती थी। इसका मतलब है तुमने शादी से पहले ये सब कुछ कर लिया था और मुझे बेवकूफ़ बनाया। तो ये बच्चा मेरा नहीं बल्कि जुनैद का है, क्योंकि मैं तो बाप नहीं बन सकता। मैं जो जिंदगी भर वानिया को जिम्मेदार ठहराता रहा अपनी बेऔलादी का, लेकिन नहीं जानता था कि खोट तो मेरे अंदर है। वो फूट फूट के रो पड़ा था, जबकि कशमाला सहमी हुई थी। निकल जाओ मेरे घर से, मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं। वो उसके कदमों में गिर गई। खुदा के लिए मुझे अपने घर से ना निकालो, मैं कहाँ जाऊंगी? यज़दान, यहीं पड़ी रहूंगी सारी जिंदगी तुम्हारे कदमों में। और ये बच्चा, तुम बेऔलाद हो, हम दोनों मिलकर इस बच्चे को पाल लेंगे। अब उसे एक बगैर इंसान की तरह जिंदगी गुजारनी थी, कशमाला के साथ, इस एहसास के साथ कि ये बच्चा उसका नहीं बल्कि किसी और का गुनाह था। शायद उसे अपने किए की सज़ा मिली तो उसने वानिया जैसी मासूम लड़की के साथ क्या किया था। घर में खुशियों की चहकार थी। जब से उन तीनों शहजादियों को पता चला था कि उनके यहाँ छोटा भाई या बहन आने वाली है, वो तो खुशी से झूम उठी थी। रोज़ाना अपने बाबा से कहती, चले शॉपिंग करने चलते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें लेके आएंगे। वानी उनकी बात पे शर्मा जाती। फिर एक बार वो आजिर मलिक के साथ भाई भाभी से मिलने गई, उनके लिए ढेरों तोहफे ताइफ लेकर। भाभी उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। देखा, तुम कहती थी ना कि तुम बांझ हो, कभी माँ नहीं बन सकती। बाज लोग सारी जिंदगी इसी खौफ में डूबे रहते हैं, इस खौफ से नहीं निकलते, लेकिन अल्लाह ताला खुद इंसान की आजमाइश ख़त्म कर देता है, जैसे कि हमारी आजमाइश ख़त्म हो गई। वो बहुत ही खुश नज़र आ रही थी। आजिर मलिक ने भाई का इलाज करवाना शुरू कर दिया था हॉस्पिटल से, और वो जल्द ही सेहतयाब हो रहे थे। घर में खुशहाली आ रही थी। ये सब आजिर जैसे बड़े दिल वाले इंसान की वजह से हुआ था। फिर ये दिन इतनी तेज़ी से गुजरे कि पता ही ना चला। हॉस्पिटल के बेड पर वानिया ने खूबसूरत सेहतमंद बेटे को जन्म दिया था, और वो तीनों परियां जैसे अपने भाई को देखकर खुशी से फूले न समा रही थी। बाबा देखिए, ये कितना क्यूट है, ये हमारा छोटा भाई है। हमने बहुत दुआएं की थी अपने भाई के लिए। वानिया की आंखें नम थी। रज़दान ने उसे जिल्लत और अजियत भरी जिंदगी दी थी। ये उसके सब्र शुक्र का फल था कि आज वो इतनी मोहब्बतों की हकदार बन गई थी। न सिर्फ उसका शौहर बल्कि उसकी सास, उसकी बेटियां और उसकी ज़िंदगी में आने वाला ये नन्हा फरिश्ता, जिसने उसकी ज़िंदगी को मुकम्मल कर दिया था। बार बार उसकी आंखें नम हो रही थी। क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो? आज तो खुशी का दिन है। आजिर मलिक ने झुककर उसकी पेशानी चूमी थी। वो रोते हुए कहने लगी, ये खुशी के आंसू हैं, रुक ही नहीं रहे। आजिर ने उसकी आंखें साफ कर दी थी। फिर सरगोशी में कहने लगे, घर में ग्रैंड वेलकम की तैयारी हो रही है। तुम्हारी वो बेटियां तीनों की तीनों घर पहुंच गई हैं। अम्मा जी के साथ मिलकर तुम्हारा वेलकम करने की तैयारी कर रही हैं। ये सुनकर वो मुस्कुरा दी थी। फिर जब वो अपने बेटे अजान मलिक को लेकर घर गई तो उसकी तीनों बेटियों ने उस पर फूलों की बरसात की थी। ये दिन बड़ा मुकम्मल और खूबसूरत था। वो दुआ कर रही थी कि खुदा उसकी ज़िंदगी को अब नज़र बद से बचाए, उसकी खुशियाँ कभी ख़त्म ना हों।